अस्सलामुअलैकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शमसी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। कोरोना वायरस बहरान पर कायम की गई कौमी राब्ता कमेटी ने गुज़िश्ता मंगल को लॉकडाउन में 30 अप्रैल तक तौसीह करते हुए फैसला किया है कि कंस्ट्रक्शन के शोबे से मुंसलिक सनतें समेत खाद, जो शीशा है और ई कॉमर्स और सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो खोल दिए जाएंगे। इसके अलावा बाजारों में ड्राई क्लीनर, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, हुजाम, दर्जी, तरखान और ज़रात की दुकानें भी खोलने का फैसला हुआ। सिंध के सिवा तमाम सूबों ने इस नरमी का ऐलान किया, लेकिन सिंध ने प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, हुजाम और ड्राई क्लीनर्स को दुकानें खोलने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। सुनिए सिंध का मौक़िफ़ कि वो क्यों अभी भी सख्त लॉकडाउन का हामी। अब सुनिए वज़ीर आज़म इमरान खान क्यों लॉकडाउन को नर्म स्मार्ट लॉकडाउन में बदलने के हामी हैं। डेनमार्क और ऑस्ट्रिया दोनों ममालिक में पिछले 4 रोज से 96 से 198 तक केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस सब के बावजूद डेनमार्क की हुकूमत की जानिब से डे केयर सेंटर्स और प्राइमरी स्कूल्स खोलने के फैसले पर लोगों ने शदीद तनकीद करते हुए बच्चे स्कूल भेजने से इनकार कर दिया। जबकि इन ममालिक के बरक्स पाकिस्तान में ग्राफ नीचे नहीं जा रहा, बल्कि कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मंगल को कोरोना के 269 केसेस रिपोर्ट हुए तो बुध को तादाद बढ़कर 500 का नंबर अबूर कर गई, जबकि जुमेरात को मजीद इजाफे के साथ कोरोना के 600 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान में जहां पहले 24 घंटों में 3000 के करीब कोरोना टेस्ट हो रहे थे, पहली बार जुमेरात को 4500 टेस्ट किए गए हैं, 6500 टेस्ट किए गए हैं। लेकिन अगर हम वक्ती तौर पर केसेस बढ़ने की वजह मुल्क भर में कोरोना की टेस्टिंग में इजाफे को भी करार दे दें तो फिर कोरोना के मरीजों की अम्मात में भी रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। इसकी वजह तो टेस्टिंग नहीं हो सकती। जुमेरात को पहली बार पाकिस्तान में एक ही दिन में कोरोना वायरस से 23 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। लॉकडाउन में नरमी के फैसले ने बज़ाहिर अवाम और कारोबारी तबके को कन्फ्यूज्ड एक पैगाम भेज दिया है, जिससे बाजारों और सड़कों पर रश बढ़ गया है, जबकि पुलिस को बार बार गैर ज़रूरी दुकानें बंद करवाने के लिए कार्रवाई करनी पड़ रही है। और ऐसे में कि जब अप्रैल के आखिरी हफ्ते में रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो रहा है, बाज़ारों में शॉपिंग, इफ्तार पार्टियाँ और मसाजिद में नमाज तरावी और एतकाफ़ जैसे इज्तिमात समाजी फासला कायम करके कोरोना का मुकाबला करने की हुकूमती कोशिशों के लिए ज़हर कातिल साबित हो सकता है। सवाल समझता है कि पाकिस्तानी अवाम, मजहबी तबका फ़िक्र और कारोबारी तबके को समझना होगा कि उनकी वक्ती ज़िद या लापरवाही पाकिस्तान की मईशत और सलामती के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है, जिसका इजहार वज़ीर आज़म इमरान खान भी कर चुके हैं। सुनिए वज़ीर आज़म किस खतरे से खबरदार कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ऐलान कर चुके हैं कि जब तक कोरोना की वैक्सीन ईजाद नहीं हो जाती, दुनिया में हालात नॉर्मल नहीं हो सकते। अभी भी वक्त है। पाकिस्तानी हुकूमत और हर तबके को सोचना होगा और जल्दी फैसले लेने होंगे। ऐसा ना हो कि देर हो जाए। अपने मेहमानों का तारुफ कराती हूँ। मौजूद हैं तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं और वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर हैं अली मोहम्मद खान साहब। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहले अली साहब मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ और आज के जुमे का दिन है और अभी भी मुशावरत चल रही है। सदर पाकिस्तान भी कल एक इजलास बुला रहे हैं, फ़ोन कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। नूरुल्लाह कादरी साहब भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 13 मार्च को जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, उस वक्त फैसला हुआ था कि जो मजहबी इज्तिमात हैं उन पे जो लाहे अमल होगा उस पर मुशावरत शुरू हो जानी चाहिए। 1 महीना गुजर गया है, अब भी मुशावरत चल रही है और ये भी अभी भी रिपोर्ट हुआ है कि मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद में दारुल हुकूमत में लाल मस्जिद जैसे ऐसी बड़ी जो मस्जिद है वहाँ लोग जमा हुए थे। तो क्या वजह है कि इस हसास मामला तो है, लेकिन अभी तक एक मुकम्मल हमें एक पॉलिसी नज़र नहीं आ रही जो बन जानी चाहिए थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया अंबर शमसी साहिबा और दोनों पैनलिस्ट को, मौजूद मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आपने बड़े अहम इशू पे आज गुफ्तगू की इब्तिदा की है अंबर साहिबा। आपकी इस बात से तो मैं एग्री नहीं करता कि कोई पॉलिसी नहीं, पॉलिसी बहरहाल है और उलमा कराम से फ्रॉम डे वन मरकजी हुकूमत ने भी एंगेज किया है और सूबाई हुकूमतों ने भी किया है। पंजाब, पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान सब ने अपने अपने लेवल पे किया है। AJ और गिलगित बल्तिस्तान ने भी किया है। लेकिन यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा तो जो रमज़ान नज़दीक आ रहा है उसके हवाले से एक फिक्र है कि इसको किस तरीके से चलाया जाए, इस मसले से निकला जाए जो कोरोना का है। और कोरोना की वबा के दौरान मसाजिद में ज़ाहिर है हमारा
ایک مذہبی ملک ہے، اللہ کے کرم سے رمضان میں لوگوں کی ویسی رجحان مسجد کی طرف زیادہ ہوتی ہے. کابینہ میں، یہ پچھلی کابینہ میں جو ملک کی سب سے بڑی ایپیکس باڈی ہے پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، وہاں پہ جناب عمران خان صاحب نے اس بات کا اظہار کیا. انشاءاللہ عمران خان صاحب مرکزی حکومت صوبائی حکومتوں کے تعاون سے علماء کرام سے انگیج کرے گی، اور اس کانسیپٹ کو بھی رد کیا گیا کہ خدا نخواستہ کسی مسجد میں کوئی پابندی ہے، کوئی 4-5 سے زیادہ نہیں ہوں گی یا مساجد بند ہوں گی. کوئی مسجد بند نہیں ہوگی، نہ کوئی 4-5 نمازی وہاں ہوں گے. ہاں، اس کی بھی جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے علماء کرام کے ساتھ مشاورت کے ساتھ اس پہ عمل کیا جائے گا کہ ایک صف چھوڑ کے بیچ میں نمازیوں کے درمیان گیپ ہو، اور میکسیمم کتنے نمازی وہاں الاؤ کیے جائیں. بڑے جو جامع مساجد ہیں وہاں 150-200 تک بندے بھی پراپر ڈسٹینسنگ سے آ سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس ساری چیزوں پہ مشاورت کے ساتھ غور ہو رہا ہے، کیونکہ ظاہر رمضان المبارک جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. لیکن علی صاحب اب میں صرف اسلام آباد کی مثال ایسے دے رہی ہوں، اور سندھ میں تو کیونکہ مسائل رہے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں. لال مسجد بہت بڑی مسجد ہے اسلام آباد میں، پچھلے ہفتے بھی، پچھلے جمعے بھی وہاں نمازی تھے وہ جمع ہوئے تھے، وہاں بھی کوئی روک تھام نہیں تھی. آج بھی الجزیرہ نے آج رپورٹ کیا ہے کہ پولیس وہاں کھڑی تھی، لیکن جب پولیس سے پوچھا گیا کہ آپ ان کو روک کیوں نہیں رہے تو ان کو کہا گیا کہ ہمیں احکامات ہی نہیں ہے کہ ان کو روکا جائے. تو کس کو روک سکتے ہیں؟ اگر ایک مسجد میں ہوگا تو پھر ظاہر ہے تمام جو مساجد ہیں وہ چاہیں گے کہ نمازی آئیں اور دعا کریں اور تراویح پڑھیں. جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا، تمام علماء کرام کو ساتھ لے کے ہم جائیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قطع نظر اس کے کہ کس جماعت سے ان کا تعلق ہے، لیکن میں اس بات سے شاید بہت کم لوگ ڈس ایگری کریں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے کہ جو ہماری مذہبی امور کے منسٹر ہیں جناب نور الحق قادری صاحب، تمام علماء کرام کے جتنے بھی طبقہ فکر کے ہیں سب سے ان کو بہترین، ان کا ایک مستقل رابطہ رہتا ہے. اور پچھلے جو 2-3 بڑے ایشوز اٹھے 2 سال میں، ان میں انہوں نے بڑا پازیٹیو رول ادا کیا ہے. آپ نے ایک مسجد کا ذکر کیا، دیکھیں تمام علماء کرام ہمارے لیے محترم ہیں، اور ریاست کوئی ڈنڈے کی زور سے کام نہیں کرے گی. علماء کو مشاورت کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ لے کے چلے گی، کانفیڈنس میں ساتھ لے کے چلے گی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہترین طریقے سے یہ رمضان المبارک گزرے گا بھی. لوگ تراویح بھی پڑھیں گے، لیکن ایک طریقہ کار کے تحت علماء کرام کے ساتھ ایک مروجہ طریقہ کار طے ہوگا، اس کے مطابق انشاءاللہ کام ہوگا. اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی چانڈیو صاحب، میں آپ کی طرف اسی موضوع پر آنا چاہتی ہوں، کیونکہ مفتی منیب صاحب نے بھی اور مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی منع کیا تھا، پھر مراد علی شاہ صاحب نے ان سے ملاقات کی، اور پھر وہ فیصلہ جو تھا کہ جمعے کی نماز بھی پڑھی جائے گی وہ فیصلہ مؤخر ہو گیا تھا. کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو بہت حساس معاملہ، ہم نے دیکھا یہ بھی ہے کہ کراچی میں بھی بالخصوص جس طرح سے ہجوم آ جاتا ہے پھر پولیس کو سختی بھی کرنی پڑتی ہے، ان کو قائل کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے. اس معاملے پر کیا کوئی تعاون ہے وفاق کے ساتھ؟ دیکھیں عمر صاحب، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. الحمدللہ لاکھ کوتاہیوں اور غلطیوں گناہوں کے باوجود بھی تمام شہری اللہ تعالیٰ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت، عبادات، ان پر وہ سنجیدہ ہے. وہ کبھی ان پہ سودے بازی یا نرمی کا مظاہرہ نہیں کرتے. لیکن انسانی زندگی کا معاملہ بھی بہت بڑا اہم ہے. آپ مصر کے ازہر کے شیخ کا سنیں، مکہ معظمہ کی مسجد کو دیکھیں، مدینے کی مسجد کو دیکھیں. پہلی بار دیکھا ہے مدینے کی مسجد کو بند کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہاں کی اکثر علماء نے، جیسے بھی 2 محترم و مکرم علماء کے آپ نے نام لیے، سب نے لیا ہے، سب سنجیدہ لے رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اپنے طور پر وہ حق پر ہوں گے، لیکن ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. پر سمجھائے گا کون؟ وفاقی حکومت تذبذب کا شکار ہے. وفاقی حکومت کا غیر سنجیدہ رویہ ہے، نہایت افسوسناک رویہ ہے. ابھی جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے وہ اپنی جگہ پر، لیکن ایک طرح سے وہ اکسا رہے ہیں ایسی باتیں کر کے کہ لاک ڈاؤن سے غریب مر جائیں گے. بابا غریبوں کا تھا خالہ خراب آپ نے لاک ڈاؤن سے پہلے ہی کیا ہے. جیسے آپ آئے کون سے شعبے میں لوگ آپ نے غریبوں کے لیے آسانی پیدا کی ہے. میں ابھی تنقید بھی نہیں کرا، تفصیل بھی نہیں بتا رہا ہوں، لیکن آپ ذرا سنجیدہ ہو جائیں. انسانی زندگی کا سوال ہے. آپ صرف ایک صوبے کی دشمنی پہ کھڑے ہو کر سارا بیڑا غرق کر رہے ہیں. کس ابھی آج اخبار میں آیا ہے، آج اخبار میں کیا آیا ہے، جملہ کیا ہے؟ لاک ڈاؤن میں نرمی ہوتے ہی مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. اب آپ پھر کہہ رہے ہو کہ ہم آسانیاں دیں گے اور لاک ڈاؤن کو نرم کریں گے. یہ نہیں ہوگا.
اور آپ بھی ابھی ٹھیک ہے میں اس پہ بھی واپس آتی ہوں, میں اس پہ بھی آپ کے پاس واپس آتی ہوں. پالیسی کیسے بنے گی آپ بتا, آپ ذرا ٹھیک ہے میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. ڈاکٹر صاحب کو میں شامل کرنے دوں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, حساس معاملہ ہے, ظاہر ہے حکومت کو مشکل تو ہو رہی ہے اور مختلف فرقے بھی موجود ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے پہلے قائل کیا تھا علماء کرام کو, ہو سکتا ہے رمضان المبارک سے پہلے؟ دیکھیے مجھے تو بڑی عجیب سی بات لگی. ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا گیا کہ تمام علماء کو ساتھ لے کر چلیں گے. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ لے کر کہاں چلیں گے بھائی, وہ تو بتائیں نا کہ کہاں جانا چاہتے ہیں آپ. ایک صف چھوڑ کر ایک صف میں لوگوں کو کھڑا تو کریں گے, لیکن جو ایک صف میں لوگ کھڑے ہوں گے ان کا کیا کریں گے؟ ان کو نہیں ہوگا یہ وائرس. تو پہلے آپ خود تو فیصلہ کر لیں, اس کے بعد علماء کو ساتھ لے کر چلیں. پہلے ہمیں تو بتائیں آپ جانا کہاں چاہ رہے ہیں, جہاں پہ علماء کو آپ ساتھ لے کر جاتے ہیں, پھر شیوخ کو اور علماء کو ساتھ لے کر آپ چلیں, تاکہ ہمیں بھی یقین ہو کہ آپ کسی جگہ پر جا رہے ہیں. آپ سعودی عربیہ کی اگزامپل لے لیں, وہاں پہ دکان بند ہے, وہاں پہ کاروبار بند ہے, وہاں پہ اسکول بند ہے, وہاں پہ انڈسٹری بند ہے, وہاں پہ دفاتر بند ہیں, وہاں پہ کالج بند ہیں, وہاں پہ تمام مال بند ہیں, وہاں پہ سڑک کے اوپر ٹریفک بند ہے. ماں سوا صرف وہ چیزیں جو ان کے ملک کو چلاتی ہیں 3 یا 4, ہر چیز بند ہے. سب چیزیں پورے ملک میں بند کرنے کے بعد پھر انہوں نے خانہ خدا پہ پابندی لگائی, پھر انہوں نے مسجد نبوی کے اوپر پابندی لگائی. یہ نہیں کیا کہ آپ نائی کی دکان پہ تو جا سکتے ہیں, آپ الیکٹریشین کی دکان پہ تو جا سکتے ہیں, آپ دھوبی کی دکان پہ تو جا سکتے ہیں, آپ انڈسٹری تو کھول سکتے ہیں, آپ کے مزدور جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن لے کے انڈسٹری تک تو جا سکتے ہیں. سڑکوں کے اوپر ہجوم اس وقت لاہور میں لگا ہوا ہے, وہ ہجوم تو چل سکتا ہے, لیکن مساجد میں نہیں جا سکتے. تو علماء پوچھ رہے ہیں بھائی اگر آپ نائی کی دکان پہ جا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے, اگر آپ کاروبار کرنے باہر جا سکتے ہیں, اگر آپ ریڑیاں لگائے ہیں, اگر آپ نائی کی دکان, تو پھر بھائی مسجد میں کیوں نہیں جا سکتے؟ تو بھائی پہلے آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ جانا کہاں چاہ رہے ہیں, پھر آپ شیوخ سے, پھر علماء سے بات کریں کہ ہم یہاں جانا چاہ رہے ہیں, اس بنیاد پہ جانا چاہ رہے ہیں. ملک صاحب ایک سعودی عربیہ کی مثال لی جائے, کیا ہم کر سکتے ہیں یہ یہاں پاکستان میں جب ہماری معیشت کمزور ہے؟ اب اتنا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سپیس تو تھوڑا سا اب مل گیا ہے کہ کچھ قرض جو ہے ہم نے دینے ہیں وہ ہمیں تاخیر سے اب دینے ہوں گے. اس کی وجہ سے عمران خان صاحب اور حکومت کی کوششوں کی وجہ سے ہمیں ایک اور مزید جو قرض ملا ہے IMF کی جانب سے 1.4 ارب ڈالر کا, وہ بھی مل رہا ہے. تو کم سے کم یہ تھوڑا سا سپیس آ گیا ہے اس سارے حالات کی وجہ سے. بی بی بات یہ ہے کہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں, یعنی لوگوں کے ماں باپ کو موت میں دھکیل سکتے ہیں, یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن ہماری معیشت کا کیا ہوگا یہ آپ کو مسئلہ بنا ہوا ہے. ہمارے بچوں کی, ہماری ماں باپ کی, ہماری دادا دادی کی زندگی کا کیا ہوگا یہ کوئی مسئلہ نہیں. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھوک اور موت کی تکرار میں موت کو جیتنے دیں. یہ میں نے کبھی زندگی میں منطق نہیں سنا. ابھی آپ نے ایگزامپلز دی, آپ نے وزیر اعظم کا کلپ چلایا جس میں آپ نے مختلف ممالک کی ایگزامپل دی. ان میں سے ہر ملک نے اس وقت ایز آؤٹ کیا ہے جب ان کا جو کرو ہے انفیکشن کا وہ نیچے آنا شروع ہوا ہے, کیونکہ اس کی کوئی اس وقت بیماری کی کوئی ہمارے پاس دوا نہیں ہے. اس وجہ سے ہر ملک دنیا کا وداؤٹ ون ایکسیپشن صرف یہی کام کر رہا ہے کہ جب آپ کی بیماری کا زور ٹوٹ جاتا ہے لاک ڈاؤن کے بعد اور وہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے, پھر آپ ریلیکس کرتے ہیں. اگر دوبارہ سے کہیں وبا پھیلے تو پھر آپ سمارٹ لاک ڈاؤن کرتے ہیں, یعنی جہاں وبا پھیل رہی ہو وہاں پہ جا کے اس کو بند کرتے ہیں. ہمارے والا سمارٹ نہیں, ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ 2 ہفتے توسیع کرنی چاہیے تھی جہاں زیادہ یہ ٹائٹ یا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے حکومت کا کام موت اور بھوک کی تکرار نہیں ہوتا. حکومت جو ووٹ لے کر آتی ہے وہ لوگوں کو موت کے خلاف بھی پلان دیتی ہے, بھوک کے خلاف بھی پلان دیتی ہے. اس وقت ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ حکومت موت کے خلاف بھی پلان دے گی اور بھوک کے خلاف بھی پلان دے گی. اس وقت جو ہم چاہتے ہیں, آپ نے جتنا ریلیف ہمیں مل رہا ہے, یہ جو آج اناؤنس ہوا ہے, یہ سارا ریلیف غریبوں کو جانا چاہیے, مگر موت کی شکل میں نہیں. آپ اس وقت کلیمپ ڈاؤن کریں, جب آپ کے نمبر نیچے آنا شروع ہو جائیں, آپ کا گراف ٹوٹنا شروع ہو جائے, اس وائرس کا زور ٹوٹنا شروع ہو جائے, پھر آپ بے شک ریلیکس کریں. یہ مناسب وقت نہیں ہے. لوگوں کو ان کے ماں باپ کو موت کے منہ میں مت جھونکیں. دیکھیے اب فسکل سپیس تھوڑا سا مل گیا. جو ڈیٹ سروسنگ کے لیے جانا تھا کوئی تقریباً 12 ارب ڈالر جو تھے وہ اب حکومت پاکستان کے پاس ہیں.
کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ استعمال ہو سکتے ہیں جو ایک خدشہ ہے وزیر اعظم کو ڈیلی ویج ارنرز کے حوالے سے، جو لوگ جو غریب ہیں ان کے حوالے سے ان کو دے دیا جائے یہ پیسے اور لاک ڈاؤن کو سخت کیا جائے؟ مختلف پوائنٹس آف ویو ہیں. پہلی بات تو عنبر صاحبہ یہ ہے کہ فکر مند ہم سب بھی ہیں، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں. وزیر اعظم پاکستان سب سے زیادہ فکر مند ہے، لیکن فکر مندی رکھتے ہوئے ہم نے آسان خطا نہیں کرنے، ہم نے اتنا پریشان نہیں ہونا کہ ہم پینک پھیلا دیں. کوئی موت کا کاروبار یہاں نہیں کرنے بیٹھا. سب سے زیادہ اگر کسی کو پاکستانیوں کی زندگی کی فکر ہوگی تو اس کو ہوگی جس سے اس کا سوال ہوگا، اور وہ ہے ملک کے وزیر اعظم. فل لاک ڈاؤن کی آپ نے بات کی، جو فل لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. سندھ کرنا چاہتا ہے، who is stopping them? But can they enforce it? Have they enforced it full lockdown? کیا وہ مینج کر پائے فل لاک ڈاؤن میں لوگوں کو گھروں تک راشن کھانا پہنچانا؟ یا یہ کیا پاسبل ہے؟ پاسبل نہیں ہے. پاکستان میں یہ صرف کلفٹن ڈیفنس یہ نہیں ہے. پاکستان 22 کروڑ عوام کا ملک ہے عنبر صاحبہ. یہاں مزدور ہے، یہاں کسان ہے، یہاں آپ کا پاکستان میں دنیا جہان کا باہر غریب بیٹھا ہوا ہے، بھوک ہے، پریشانی ہے. ایسی صورتحال میں فل لاک ڈاؤن. علی صاحب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ میں کچھ کلپس بھی سنانا چاہتی ہوں، اس پہ اسی پر سوال کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ جب سندھ حکومت کچھ کہتی ہے تو پھر جواب کیا ملتا ہے. اس کے بعد سوال سنیے. جی علی صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں جب سب چاہتے ہیں کہ اس وقت بہتر کوارڈینیشن ہو، آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر سندھ مکمل طور پر نہیں کامیاب ہو رہا تو وفاق اور سندھ کو اکٹھا مل کر کام کرنا چاہیے. کئی معاملات ہیں، اس وقت ایمرجنسی کی کیفیت ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، بیان بازی سامنے آ رہی ہے؟ تھوڑا سا ہمیں بات پلیز پوری کرنے دیا کیجئے. آپ نے دونوں طرف کی بات سنائی ہے، سخت باتیں دونوں طرف سے ہوئی ہیں، وہ نیچرل ہے. دیکھیں، آئیڈیل دنیا میں نہ ہم ہیں اور نہ رہنے کی ہم خواہش رکھیں. شکایت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. میری رائے یہ ہے، وہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، کہ کوئی بھی اگر ایسا ایشو ہو تو ہمارے پاس مختلف قسم کی کمیٹیز موجود ہیں. وزیر اعظم صاحب کے لیول کی کمیٹی موجود ہے، وزیر اعظم صاحب اس کو خود ہیڈ کرتے ہیں. سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب بھی اس میں ہیں، باقی وزراء اعلیٰ بھی اس میں ہیں. دوسرا، اسد عمر صاحب ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول کی کمیٹی ہیڈ کرتے ہیں، ملک کے سینئر سیاستدان ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، اور ان کے ساتھ بھی تمام سٹیک ہولڈرز تمام جماعتوں کے وہاں موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں اگر میٹنگز میں طے کر لی جائیں اور اس کو میڈیا میں ایک دوسرے کے خلاف نہ بولیں تو شاید بہتر حل نکلے. لیکن میں پھر بھی یہ مارجن آف ایرر سب کو دوں گا کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف جو پہلا وار آتا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت کی طرف سے آتا ہے. لیکن دیکھیں، میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا اور تمام میڈیا کو بھی، آپ کی وساطت سے میری بہن، یہ وقت سیاستدانوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کا نہیں ہے. ہم میں تیز بات کرنے والے بھی ہیں، معاملات فہم بھی ہیں. وزیر اعظم صاحب وزیر اعلیٰ سندھ کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار ہیں اور ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کو خود کہا ہے کہ ہم آپ کی ٹیم ہیں. بلاول صاحب نے بھی جو ہے یقین دہانی کرائی ہے. باقی ٹھیک ہے، بلاول نے انٹرنیشنل میڈیا کو انہوں نے باتیں کی ہیں، بلاول صاحب نے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے جسے میں اگری نہیں کرتے. لیکن میں آپ کو آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں، صرف مجھے 20-30 سیکنڈ دے دیں. عمران خان وزیر اعظم پاکستان ہیں. خان صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ میں فل لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں چاہتا ہوں ایز آؤٹ کریں. باقی انہوں نے کہا کہ صوبے اپنا فیصلہ خود کریں گے. اگر وہ ڈکٹیٹر ہوتے، خدا نہ خواستہ، اور ڈیموکریسی پہ یقین نہ رکھتے تو سندھ کو تو چھوڑیں، کم از کم پختونخوا اور پنجاب جہاں ڈائریکٹ ہماری حکومت ان کو پابند کرتے کہ آپ نے نہیں کرنا، لیکن انہوں نے ان کو فیصلہ سازی میں اختیار دی، اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. مراد علی شاہ صاحب نے جو فل لاک ڈاؤن کی طرف گئے، ہم نے ان کو تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے، اور چانڈیو صاحب بھی ہیں، ان کو بھی میں یقین دہانی کرا رہا ہوں کہ اب بھی اگر آپ فل لاک ڈاؤن چاہتے ہیں، ہاں وہ ہم سے اگری نہیں کرتے، لیکن این ڈی اے میں احساس پروگرام، مرکزی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور مرکز پورا کا پورا آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کے فیصلے امپلیمنٹ کریں، ویل سپورٹ یو. لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ایز آؤٹ کریں، تھوڑا ایگریکلچر انڈسٹریل سیکٹر تھوڑا ہم اس کو چلانا شروع کریں، کیونکہ یہ معاملے کا پتہ بھی کتنا زیادہ چلے گا. اور آخری بات، آپ نے کہا کہ کیا وہ فنڈز ہم ان کو دے سکتے ہیں. ہمارے پاس امریکہ، یوکے، جرمنی، فرانس جتنے فنڈز نہیں ہیں، چائنا جتنے فنڈز نہیں، ہم ایک غریب ملک ہیں، ہم نے اپنے ملک کا پہیہ بھی چلانا ہے ساتھ ساتھ. شکریہ. ٹھیک ہے علی صاحب، اسی میں آخری سوال اس لیے کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ایک طرف جب مراد علی شاہ صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ بلکہ اعتراف کرتے ہیں کہ وزیر اعظم ان سے بات کرتے ہیں، ان کی بات سنتے، کچھ ان کی سنی گئی اور کچھ وزیر اعظم کی سنی گئی، لیکن اس کے بعد فوراً ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ فیصل واڈا صاحب آ جاتے ہیں اور علی زیدی صاحب بھی سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر کابینہ میں ان کی تعریف بھی ہوتی ہے کہ وہ کس قسم کی بیان بازی کر رہے ہیں.
फिरदौस आशिक अवान साहिबा, फिरदौस आशिक। मैं इस एक बात से आपके एग्री नहीं करता अंबर साहिबा, कोई तारीफ नहीं होती इस तरह से, कोई वो तारीफ करने की जगह नहीं है, उसमें संजीदा फोरम है। और जहां आपने मेरे 2 भाइयों की बात की है तो मेरे और 2 भाइयों की भी बात कर लेती, जो हमारे वहां से सईद गनी साहब गुफ्तगू फरमाते हैं या वहां से मुर्तजा वहाब भाई फरमाते हैं, तो उनका भी बता दें। देखिए ये ठीक है, सख्त बयान भी आए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह इस मसले पे पूरी कौम एक है और इंशाल्लाह इससे अल्लाह ताला हमें निकालेगा। और मैं आपको ये भी बात बताऊं, सियासतदानों में ठीक है, मैं बस ये कहना चाह रही थी कि ये मीडिया का सिर्फ कसूर नहीं है, जब बयानबाजी आती है तो फिर जाहिर है उस पर हम भी बात करते हैं। मैं यहाँ चांडियो साहब की जानिब आना चाहती हूँ। चांडियो साहब, आपको लगता है कि क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान बाकी जो सूबे हैं उनका दौरा भी कर चुके हैं, सिंध आना था उन्होंने, मुअख्खर हो गया, क्या वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब इमरान खान साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे के उनके साथ दौरों पे जाएंगे जब वो दौरा करेंगे इमरान खान साहब? मेरे ख्याल में जो सवाल आपका है उसके लिए मेरे चेयरमैन बिलावल साहब का जवाब जैसा कोई जवाब अच्छा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा इस वक्त हम सियासत नहीं कर रहे, हुकूमत के साथ है। ठीक है, वज़ीर आला ने कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वज़ीर आज़म की तारीफ़ की। फौरी तौर पे वो जादू की छड़ी से जीते हुए उम्मीदवार पीटीआई के कराची वाले और क्या खुसूसी जो माविन है इत्तलात के लिए मैडम साहिबा, जो हमारे भी तर्जुमान थी, आज इस हुकूमत की तर्जुमान है और कोशिश कर रही है कि आने वाली हुकूमत की भी तर्जुमान बनेगी, उन्होंने देर नहीं की, फौरी तौर पर उन्होंने तनकीद की हमारे मुराद अली शाह साहब पर। और कैसे चलेगा मामला? ये अभी अली हमें नसीहतें कर रहा है, साथ चलेंगे। मैं कहता हूं आगाज किसने किया, आप तहकीकात कर ले। हमने साथ चलने की बात की है, इनके ये 2-3 जादू की छड़ी से आए हुए वुज़रा और ये मैडम साहबा शुरू हो गई है पीपल्स पार्टी कायद पर और चीफ मिनिस्टर सिंध पर। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप क्या लेकिन आप साथ चांडियो साहब इतना तो मानते हैं कि सईद गनी साहब जो है, मुर्तजा वहाब साहब जो हैं, वो भी कम पीछे नहीं होते। हम जब सुने ऐसे सुन ले जरा, हम सियासी पार्टी में हैं, हम कोई ऐसी कोई रूहानी जमायत नहीं चला रहे। सियासी पार्टी पर अगर वजीर आज़म खुद बोलेगा, मेरी क़यादत पे वजीर आज़म बोलेगा, सबके सब वजीर बोलेंगे, सबके सब मशीर बोलेंगे, पीटीआई के इतने से ओहदेदार बोलेंगे, हम जवाब नहीं देंगे? ऐसे कैसे मुमकिन है? आप पर जिम्मेदारी आयद है, आप हुकूमत में हैं, आप लहजे को ठीक करें, आप मुफाहमत की फिजा पैदा करें। आप लड़ते चले जाएंगे, हम कहेंगे आओ और आओ। ऐसे हम नहीं है, हम सियासी पार्टी है, हम मुजाहमत भी जानते हैं, मुफाहमत भी हम जैसे किसी ने नहीं की। लेकिन आप इस अंदाज से अगर हम पर क़यादत पे बोलते रहोगे, मैं आपको इनको मशवरा दे रहा हूं और सच्ची बात बताता हूं। देखिए अली साहब तो कह रहे हैं ना कि ताउन होगा, हर तरह से ताउन तो आप वज़ीर साहब अपने अली मेरा भाई है छोटा, उसके बस में है क्या? वो अभी नरम बोल के जाएंगे, वहां जाकर डांट खाएंगे। यहां तो जो तेज बोलता है उनकी तारीफें होती हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, वो ये, कल मैंने न्यूयॉर्क के वहां से खातून पाकिस्तानी बयान दे रही थी, रो रही थी कि हमसे पैसे तो मांगे जाते हैं, लेकिन इतने बेपनाह पाकिस्तानी इंतकाल कर गए हैं अमेरिका, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क की एम्बेसी कुछ नहीं करती, वजीर आज़म तहसीत के लिए एक जुमला नहीं बोलता। मैंने कहा बाबा वो उधर क्या किया था, वजीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया था, इधर पे उनकी तवज्जो नहीं है, अमेरिका वालों को क्या वो करेंगे? क्या कल की बात है? नाज़रीन यहाँ लेते हैं ब्रेक, यहाँ ब्रेक। चांडियो साहब मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, माजरत। यहाँ हम लेते हैं ब्रेक, गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, अब आपकी तरफ आती हूँ, क्योंकि हम तनकीद तो बहुत करते हैं और अपोजिशन तो ख़ास तौर पे बहुत तनकीद करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत और पॉलिसीज़ के हवाले से। लेकिन अगर एक तवज्जो मैं आपकी इस तरफ दिलाऊं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क्रेडिबिलिटी ज़रूर है, अब भी है। ऐसे नज़र आता है कि अगर फैसल ईदी जैसे शख्स हैं वो 1 करोड़ की एक डोनेशन दें तो उसका यही मतलब होता है कि भरोसा कर रहे हैं वो हुकूमत पर।
دیکھیے میں تو آج پہلی دفعہ میں نے تنقیدی نقطۂ نظر سے پروگرام کیا ہے، کل کیا ہے پہلی مرتبہ. میں نے 1 مہینے میں حکومت کی ہر ایکٹیویٹی کو سپورٹ کیا ہے اور حکومت کا ہر منصوبہ جو ہے اس کو برملا ہر ٹیلی ویژن اسٹیشن کے اوپر سپورٹ کیا ہے. میں نے احساس پروگرام کے ذریعے جو پیسے تقسیم کیے گئے ہیں ان کی بھرپور حمایت کی اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہترین عمل ہے. جو کوارنٹین اور آئسولیشن کے لیے پروگرام بنائے جا رہے ہیں، ٹیسٹنگ میرے نقطۂ نظر سے تھوڑی سی سلو بڑھی ہے اور ہماری 25 سے لے کے 2 اپریل تک ہماری ٹیسٹ پیک کر گئے تھے، پھر نیچے آئے ہیں اور میں اب دوبارہ سے بڑھ رہے ہیں. تو میں نے ان کی سپورٹ کی ہے، لیکن میں یعنی تنقید کے علاوہ ایک پاکستانی بھی ہوں. دکھ درد جو ہمارے دوست ہیں جو آپ کے اس وقت آئے ہوئے ٹیکنیشین ہمارے پاس یا ہمارے اپنے جو لوگ گھر میں کام کرتے ہیں، جو باہر سڑکوں پہ لوگ کام کر رہے ہیں، ان کا بھی کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے. تو جب آپ حقیقت میں اپنے دل سے حکومت کی جو پالیسی ہے اس سے اختلاف کرتے ہیں تو پھر آپ پہ مقرر ہے، یہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. اپوزیشن ہونے کے ناطے سے جس طرح میں ان کو سپورٹ کر رہا تھا اسی طرح اب یہ مجھ پہ مقرر ہے کہ حکومت کی موجودہ پالیسی جو ہے اس کو میں اس نقطۂ نظر سے کہ اس تنقید کے اندر کوئی اصلاح کا پہلو ہو، میں آپ کے سامنے اور عوام کے سامنے رکھوں. یہ میرا فرض ہے کہ میں بتاؤں کہ یہ جو اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی موت کا کاروبار نہیں، مجھے میری پی ایچ ڈی، میری پوسٹ ڈاک، میں پڑھاتا رہا ہوں، میں نے 20 سال اس علاقے میں کنسلٹنگ کیا. مجھے لگتا ہے یہی ہے موت کا کاروبار، یہ مناسب رویہ، مناسب پالیسی نہیں ہے. تو صرف 2 دن سے میں یہ بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ہم سندھ کی بھی حمایت کرتے ہیں، ہم وفاقی حکومت کی بھی حمایت کرتے ہیں، ہم احساس پروگرام کی بھی حمایت کرتے ہیں، ہم آنے والا جو ابھی جو وینٹیلیٹرز آ رہے ہیں ان کی بھی حمایت کرتے ہیں، جو ماسک آ رہے ہیں اور جو فراہم کیے جا رہے ہیں ان کی بھی حمایت کرتے ہیں. لیکن اس پالیسی کی حمایت میں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ غلط پالیسی ہے. پوری دنیا کے اندر کوئی ملک نہیں ہے جو اس پالیسی کو اس وقت فالو کر رہا ہو. یعنی ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس پالیسی کو فالو نہیں کر رہے. ہمیں اگر 15 ارب ڈالر کی چھوٹ آج ملی ہے تو 10 ارب ڈالر جو 17,000 ارب روپے بنتے ہیں، 15 کے 15 نہیں میں کہہ رہا، 10 بلین ڈالر یا 17,000 ارب روپے ہیلی کاپٹر کے ذریعے غریب لوگوں میں پھینک دیں اس وقت. لیکن خدا کے واسطے اس وقت ان کو موت سے بچائیں، ان کے بزرگوں کو موت سے بچائیں. میرا اختلاف ہے، یہ انٹلیکچوئل اختلاف ہے اور میں تہہ دل سے سنسیئرلی اس وجہ سے کہ شاید میری اگر آواز کسی جگہ پہ پہنچے تو شاید اصلاح ہو جائے، صرف اصلاح کے پہلو سے ان چیزوں کو اوپر تنقید کر رہا ہوں. باقی جو چیزیں ہو رہی ہیں میں ان کی بھرپور سپورٹ کرتا ہوں، آج بھی سپورٹ کرتا ہوں. حکومت کے بے شمار عمل ایسے ہیں جو بہت اچھے ہیں اور ان کو مضبوط کرنا چاہیے. مصدق ملک صاحب، آپ کا موقف سامنے آ گیا. علی محمد خان صاحب، آپ کی طرف میں آنا چاہتی ہوں اور تھوڑا سا اب اسی کو آگے بڑھاتی ہوں. مصدق ملک صاحب کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ تنقید نہیں کر رہے تھے لیکن وہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں کس چیز کو ترجیح دی جا رہی ہے یا جو اموات ہیں ان کو خدشہ زیادہ بڑھ رہی ہیں، جو ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. دوسری جانب ساتھ ساتھ سیاست بھی چل رہی ہے. اب جو آپ کے معاون خصوصی برائے احتساب ہے شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے ایک خصوصی انٹرویو سما کو دیا. کیا کہا سنیے. شہباز صاحب کا جو خانوادہ ہے جس میں شہباز شریف، حمزہ، سلیمان، ان کی بیگمات، شہباز شریف صاحب کی بیگمات، ان کے بچے سارے آتے ہیں، ان کے پرسنل ایسٹس کو لے کے 2007-8 کے بعد اگر آپ ان کے ڈکلیئرڈ ایسٹس کو دیکھیں تو اس میں ہزاروں گنا اضافہ ہوا ہے. مریم نواز کو ہمیں تو خاموش نہیں کرایا، مریم نواز کو بلکہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ پہلے تو وہ بہت زیادہ بولتی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی سارے لیگل مسائل میں پھنسی ہوئی ہیں. جو پیسہ ہل میٹل سے آیا تھا نواز شریف کو، جس کے اوپر ان کو سزا ہوئی ہے، وہ پیسہ نواز شریف نے آگے سے امیڈیٹلی ٹرانسفر کیا مریم کو اور مریم نے پھر اس کے ساتھ جائیداد خریدی تھی رائیونڈ کے علاقے میں. جاتی عمرہ میں جو ان کا پریمیسز ہے اس کے علاوہ کافی زیادہ لینڈ ہولڈنگ ہے مریم اور نواز شریف صاحب کی خود بھی، جو انہوں نے 2013 کے بعد خریدی ہے. جو ہل میٹل سے پیسہ آیا تھا جو عدالت میں ثابت ہو چکا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ تھی، تو اس میں مریم نواز کو پھر کیوں نہیں ایکیوز کیا گیا؟ یہ سوال تو نیب سے پوچھنا چاہیے. میری نظر میں تو مریم نواز بالکل اس کی ایکیوز بنتی ہیں. تو علی صاحب، اب یہ تازہ جو انکشافات ہیں اسے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ پالیٹکس از یوزول چل رہا ہے کہ ایمرجنسی میں. دیکھیں آئیڈیلی اسپیکنگ تو جو کرائسس ہے کرونا کا، اس میں پوری قوم کو اسی ایشو پہ فوکس کرنا ہے اور کر بھی رہی ہے، میکسیمم ہو بھی رہا ہے. روزانہ کی اگر آپ جناب عمران خان صاحب کی اور تمام وزرائے اعلیٰ کرام کی آپ ایکٹیویٹیز کا پرسنٹیج نکال لیں تو آئی ووڈ سیفلی سے
کہ 90% پلس ٹائم ان کا اسی پہ صرف ہو رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں کاروباری زندگی بھی چلے گا اور ادارے بہرحال کسی نہ کسی لیول پہ کام کر رہے ہیں. آپ کو شہزاد اکبر صاحب نے جو بات کی ہے, جب دیکھیں وہ کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, تو احتساب بھی اپنے گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے. اگر ہماری اپنی بھی ہمارے لوگوں کی اور ہماری انکوائری سٹارٹ ہے, انکوائریاں ہو رہی ہیں, نام آ رہے ہیں, ہمارے مین لوگوں کے بھی نام ہیں, تو ہم تو وہ حکومت ہے نہیں عنبر صاحبہ جس میں بھی ہولی کا چینی اور آٹے کی رپورٹ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. جی میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں مجھے آپ فورینسک میں بھی مزید نام آئیں گے یا سزا ہوگی؟ دیکھیں آئی کانٹ اسپیکولیٹ ایز اے اسٹیٹس منسٹر, تو مجھے اسپیکولیٹ کرنا ہی نہیں چاہیے. مجھے تو وہ بات کرنی ہے جو فیکٹس اینڈ فگر سامنے ہوں. میں صرف یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ کہتے ہیں نا پالیٹکس کریں لیکن پازیٹیو. میں جو آپ کو ابھی ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ماضی میں بھی اس طرح کے اسکیمز آئے, اس طرح کے مسئلے مسائل آئے. کسی ایک حکومت کی آپ ایگزامپل پچھلے 70 سال میں بتا سکتی ہیں جس کے وزیر اعظم یا جب کبھی کوئی صدر جو ہے چیف ایگزیکٹو رہا, اس نے اپنے لوگوں اپنی حکومت میں ہی انکوائری کال کی, اس انکوائری کو پبلش کیا. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب مینز بزنس. The message is very straight across the table up to everybody کہ اگر میرے اپنے وزراء اور میری اپنی ٹیم بھی جو ہے اس سے مبرہ نہیں ہے تو nobody should try a foul. سب کو پھر اس میں جو ہے چیز میں ٹھیک ہے 1.5 سال بعد ایسی رپورٹ آئی ہے, 1.5 سال بعد ایسی رپورٹ آئی ہے, لیکن کیا یہ ایسا وقت پھر بھی تھا؟ میں آپ سے دوبارہ سوال پوچھتی ہوں, کیا یہ آپ کو لگتا ہے یہ ایسا وقت تھا کہ اس قسم کے انکشافات ہو؟ نیب جو ہے شہباز شریف صاحب کو طلب کرے جب ان کی قوت مدافعت ایسے ان کو اجازت نہیں دیتی, ایسے وقت میں وہ باہر نکلے. مطلب میں سوال آپ سے کر رہی ہوں کہ اگین ایک تعاون کی فضا اگر ہم بنانا چاہتے ہیں. لیکن دو ایشو کو پلیز مکس نہ کریں. اگر قوم پہ ایک مصیبت ہے, ایک امتحان ہے, اس میں تمام نیشنل لیڈرز چاہے وہ شہباز صاحب ہوں, چاہے وہ بلال صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, مراد علی شاہ صاحب ہوں, میں ہوں, آپ ہم سب وی آر ایک. لیکن کسی نیشنل کرائسس یا کسی ایشو کو ڈھال بنا کے اپنے کیسز سے ہم چھپ بھی نہیں سکتے. اگر پاکستان تحریک انصاف کی مین لیڈرشپ سے سوال ہو رہے ہیں تو کسی اور سے بھی سوال ہو سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہزاد اکبر صاحب اپنا وہ ان کا ایک دائرہ کار ہے, اور وہ ظاہر ہے وہ ریلیف ورکر نہیں ہے, وہ ڈاکٹر نہیں ہے, وہ فارن منسٹر نہیں ہے, وہ جن کا جو کام ہے وہ اپنا وہ کام کر رہے ہیں. اور جب ہماری اپنی حکومت کے لوگوں سے سوال ہو رہے ہیں تو پھر اپوزیشن کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ زیادہ شور نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ تو خوش ہوتا ہے, کرو سوال میرے سے, تو جواب دینے چاہیے ان کو. ٹھیک ہے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, میں آپ کی طرف واپس آنا چاہتی ہوں کیونکہ میرے خیال میں جواب بھی یہاں بنتا ہے, کیونکہ اب نیب نے دوبارہ طلب کیا. شہباز شریف صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ جواب پہلے ہی دے چکے ہیں. اس دفعہ کیا توقع تھی؟ کیا نیب کیا پوچھنے جا رہا تھا, کیوں بلا رہا تھا؟ دیکھیں ابھی آپ ہی نے ذکر کیا ان انکشافات کا, تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طرح کے انکشافات رانا ثناء اللہ صاحب کے دور میں بھی ہوئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کس طرح کہا گیا تھا, میں اللہ کی قسم کھا کے یا خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, اللہ کو جان دینی ہے, کسی اور کو جان نہیں دینی. آپ کو یاد ہوگا ایک ٹیپ کا ذکر ہوا تھا, وہ بھی بہت بڑا انکشاف تھا. 1 مہینہ اس کا ڈھنڈورا پیٹا گیا. وہ کدھر گیا انکشاف بھائی؟ پہلے کہا مناسب وقت پہ دیں گے یہ ٹیپ, پھر کہا عدالت کے سامنے پیش کریں گے, پھر کچھ اور کہا, اور ایک دن آ کے کہا کہ معافی چاہتے ہیں, اصل میں کوئی ٹیپ نہیں تھی, یہ تو ہم ویسے ہی کہہ رہے تھے. یہ کون سے اللہ کو جان دینی تھی انہوں نے جو یہ ویسے ہی کہہ رہے تھے؟ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جب ان کی تفتیش کی جا رہی تھی, نیب کر رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ان کو 90 دن کا ریمانڈ دیں. انہوں نے 10 دن کا مانگا, ان کو 90 دن کا دیں تاکہ یہ اچھی طرح سے تفتیش کر لیں. تو کیا تفتیش نکلی وہ؟ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اور ہمارے وزیر تھے مفتاح صاحب نے بھی کہا, اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا کہ ان کو پابند کریں کہ یہ آ کے ہم سے دن میں کم از کم آدھا گھنٹہ تفتیش یا 1 گھنٹہ تفتیش کریں. 1 سال آپ نے سلمان رفیق کو جیل میں رکھا, 1 سال آپ نے سعد رفیق کو جیل رکھا, 1.5 سال آپ نے سعد رفیق اور سلمان رفیق کو جیل میں رکھا, 1.5 سال آپ نے فواد حسن فواد کو جیل میں رکھا. دیکھیں میری بات سنیں, نہیں میرا مقدمہ سنیں, میرا انکشافات. ٹھیک ہے, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے تفتیش نہیں کرنی تو آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جب 1 سال آپ تفتیش کرنے کے بعد عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت کے ذرا پڑے بیانات. عدالت کہتی ہے ضمانت کے اندر کہ آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی نے حکومت امریکہ کو انفلوئنس کر کے کنسلٹنٹ لگایا. یہ آپ کا مقدمہ ہے اتنے مہینوں کے بعد ان کو جیل میں اور پھانسی کی چکی میں رکھنے کے بعد.
احسن اقبال صاحب کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ احسن اقبال نے اس جگہ کی نشاندہی کی تھی، جس نے فیصلہ کیا تھا یہاں پہ بنانے کا، اس کو آپ نے شامل تفتیش کیا، پکڑا، تو کہا نہیں اسے تو ابھی نہیں پکڑا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا تفتیش ہو رہی ہے، کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں؟ جب تھوڑا سا مشکل وقت آتا ہے تو اس طرح کے انکشافات سامنے آ جاتے ہیں تاکہ مشکل وقت اور حکومتی پالیسی پہ بات نہ ہو، کوئی نئی طرف بات نکل جائے۔ آپ نے پوچھنا ہے، 100 دفعہ پوچھی، آپ کے پاس یہ شہباز شریف صاحب آپ کی قید میں تھے تو پوچھ لیتے، بھائی کیوں نہیں پوچھا ان سے؟ جب آپ ان کو تھوڑے دن کے بعد دوبارہ کہتے ہیں کہ اب تھوڑی وبا پھیلی ہے اور ہم پہ تنقید شروع ہو گئی ہے، لوگوں کے ماں باپ مرنا شروع ہو گئے، تو پھر آپ ایک نیا کوئی نہ کوئی چیز کر دیتے ہیں۔ آپ نے بجلی کی قیمت بڑھانی ہو، آپ کسی کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ آپ نے تیل کی قیمت بڑھانی ہو، آپ کسی کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ آپ کی وبا پھیل جائے، آپ کسی رپورٹ کا انکشاف کر دیتے ہیں۔ آپ وبا کی پالیسی بدلتے ہیں، آپ اسی وقت نیب کا نوٹس دے دیتے ہیں۔ تو آپ یہ مت سمجھیں کہ لوگ یہ دیکھ نہیں رہے کہ آپ کی حکومت کی پالیسی اس وقت کیا ہے۔ ٹھیک ہے چانڈیو صاحب، ایک چیز تو ہم مانیں گے، ابھی یہ چینی اور آٹے کی رپورٹ سامنے آئے گی، جو فورینزک ہے، جو کمیشن کے بعد جو فائنڈنگز ہے وہ سامنے آئیں گے، تو پھر تو ایک توازن نظر آئے گا تھوڑا بہت۔ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کی حکومت کے بھی لوگ ہیں یا ان سے منسلک لوگ ہیں، ان پہ بھی سوال اٹھیں گے، سزا ہوگی۔ امبر بی بی، میں 2 منٹ، مجھے آپ نے 2 بار میرے دوستوں کو سن لیا ہے، 1 منٹ مجھے بھی سن لیں۔ پہلی بات تو آپ نے ادی صاحب کی بات کی ہے کہ یہ وزیر اعظم پر اعتماد ہے۔ ان حالات میں ہر پاکستانی، یہ پاکستانیوں کے طرح امتیاز ہے، وہ کتنے بھی مشکل حالات میں ہوں، لیکن جب پاکستان کی سالمیت کی بات آئے گی، عوام کی بات آتی تو وہ ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وزیر اعظم پر اعتماد نہیں ہے، یہ پاکستان سے محبت کا مظہر ہے ادی صاحب کا، اور بھی خیر اندیش لوگ ہیں جو سخا دے رہے ہیں، جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات، ایمانداری کی بات بتاتا ہوں آپ کو۔ میں خان صاحب کی حکومت کے سارے پیریڈ پہ نہیں بات کر رہا، میں اس کورونا کے 2.5 مہینے پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان کے وزیروں کی، ان کے مشیروں کی، خود وزیر اعظم صاحب کے بیان سنتا ہوں تو خدا کی قسم میرا دل روتا ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں جس طرح کورونا ہمارے لیے ایک امتحان بن کر آیا ہے، اسی طرح یہ حکومت بھی پاکستان کے لوگوں کے لیے امتحان ہے۔ یہ بدقسمتی ہے، اس مصیبت میں جس انداز سے ہمیں اس مصیبت سے لڑنا ہے، جس جذبے سے، جس ماحول کے ساتھ، وہ یہ حکومت ماحول بنانا نہیں چاہتی۔ کیوں بھائی؟ امن امان میں تو آپ لڑ رہے تھے سیاسی لوگوں سے، تو وہ سمجھ میں آ رہی تھی گرفتاریاں، الزامات۔ قیامت بپا ہے، آپ پالیسی بنا نہیں سکے۔ آپ کے وزراء کہہ رہے ہیں متحمل نہیں ہو سکتے لاک ڈاؤن کے، آپ کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن ہوگا، غریب مر جائے گا، تو آپ اتنا پیسہ کیا کریں گے؟ لیکن چانڈیو صاحب آپ دیکھ لیں سندھ میں بھی جہاں جلدی لاک ڈاؤن ہوا تھا اور ابھی بھی زیادہ سخت لاک ڈاؤن ہے دیگر صوبوں کے مقابلے میں۔ بس آخری سوال، میں سے سوال ڈال دوں، آپ بے شک آپ کو موقع دیا جائے گا۔ نہیں ایسے چانڈیو صاحب ایک بیچ میں سوال ہے، آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا۔ امبر ایسے نہیں ہوگا، اچھا ٹھیک ہے، آپ بلائیں گی میرا موقف پورا نہیں، میں احتجاج کر کے میں نہیں آیا کروں گا۔ آپ ہمارا جی موقف تو اپنا سنیں۔ موقف سنائیے۔ وہ سب وزراء بیان دے کر ہمیں گالیاں دے کے چلے جا رہے ہیں۔ علی محمد خان نے ابھی آدھی باتیں اچھی کی ہے، پھر وہی نیب کی حمایت کی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں اپنی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کو جس مفاہمت کی، جس فضا کی ضرورت ہے، کیا وزیر اعظم اور ان کے حواریوں کے بیان اس مفاہمت کی فضا کے لیے بہتر ہے؟ کیا کورونا سے لڑائی کے لیے یہ بیانات اور یہ پالیسی مددگار بن سکتی ہے؟ لوگوں کی جانیں جا رہی، ہم کہہ رہے بھی پالیسی بنائیں گے۔ کیا پالیسی آپ بناؤ گے؟ جس بات پر آپ متفق نہیں ہو، جس بات پر آپ کلیئر نہیں ہو، جس بات پہ آپ تذبذب کا شکار ہو، اس پہ آپ بتائیں مجھے کیا پالیسی بنائیں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں حکومت پہ تنقید نہیں کرنا چاہ رہا۔ اسی پر میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں چانڈیو صاحب، آپ کا موقف پورا سن رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں گھروں میں، لیکن ساتھ ساتھ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کیونکہ سندھ ہمیشہ سے سخت لاک ڈاؤن کا حامی رہا ہے اور سندھ میں سب سے پہلے بھی لاک ڈاؤن ہوا اور ابھی بھی دیگر صوبوں کے مقابلے میں زیادہ سختی بھی نظر آ رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ کیسز میں اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے اور سب سے زیادہ اموات جو ہیں وہ سندھ میں پیش آ رہی ہیں۔ 340 میرے خیال میں تقریباً رپورٹ ہوئی تھی اور پھر 47 اموات سب سے زیادہ سندھ میں ہی ہیں۔ میں آپ کی بات مانتا ہوں،
मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं आपकी बात मानता हूँ। सिंध बहुत बड़ा सूबा है, उनमें जो नुकसानात है उसका भी तनासुब देख लें। पख्तूनख्वा छोटा सूबा है, बलूचिस्तान आबादी छोटी है, उसका भी देख लें। पंजाब में आबादी बड़ी है, उसका भी तनासुब देख लें। ये तनासुब की बात है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, कोई ऐसा माहौल बताएं जहां जिस सूबे में वफाकी वज़रा जाकर लॉकडाउन की मुखालफत कर रहे हैं, अपने अंदाज से, अपने तरीके से। अवाम तो समझ रहा है, उलमा बयान दे रहे हैं लॉकडाउन की हिमायत में, ये खड़े जनाब नमाज की बात है। बाबा मजहबी रहनुमा कहते हैं जिंदगी अवलियत है, इस अंदाज से जमायतें हो सकती है। ये कयामत है कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत लोगों के सलामती के मामले पे पार्टी की बुनियाद पर सियासत कर रही है। वो एक सूबे को, एक पार्टी को खराब करने के लिए सिंध में तकीरें कर रहे हैं। क्या जरूरत है वफाकी वज़रा की यहाँ आकर तकीरें करने की और इश्तियाल पैदा करने की? लॉकडाउन के खिलाफ लोगों को बाहर निकालने का रास्ता दिखा रहे हैं लोगों को। ये जो नुकसान बढ़ रहा है इसके जिम्मेदार है वफाकी वज़रा, जिम्मेदार है ये वज़ीर आज़म साहब। आप जिम्मेदार हो जाएंगे और हैं भी। आप लोग इनको मना करें। हमारी क़यादत आपसे के साथ मुफाहमत की बात करें, मेरे चीफ मिनिस्टर मुफाहमत की बात करें, आपके वज़रा आकर हमें गालियां दें और लोगों को इश्तियाल दिलाएं। ये अंबर अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान की सलामती के लिए ये माहौल बेहतर नहीं है। ठीक है अली साहब, मैं चाहती हूँ कि इस पे आपका जवाब दें, क्योंकि इस वक्त चांडियो साहब जो हैं तशवीशनाक हालात बता रहे हैं कि बार बार उकसाया जा रहा है। तो फिर सिंध हुकूमत एक चीज़ कहेगी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका कुछ हद तक मैंडेट है कराची में, वो कुछ और बात करेंगे। तो फिर लोग किसकी तरफ देखें? जो उनकी हुकूमत है सूबे में, या जो जिनको मुंतखब किया था तहरीक इंसाफ की जानिब से? लोग उसी तरफ देख रहे हैं जिनसे उनको उम्मीद है, और वो है इमरान खान साहब। सिंध में वज़ीर आला जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। मैं दो ब्रीफ बातें करूंगा। सियासत हो रही यहाँ पे नेगेटिव, और मैं समझता हूँ कि किसी किस्म की नेगेटिव सियासत की ना गुंजाइश है ना ज़रूरत है। सिंध के वज़ीर आला साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें कि कौन सा वो उनका फैसला है जिसको वफाक ने रोकने की कोशिश की है, कहाँ उनको लिए हमने मसाइल पैदा किए हैं। अगर वो फुल लॉकडाउन की बात करते हैं, हमने फुल लॉकडाउन को सपोर्ट किया, करें फुल लॉकडाउन करें, लेकिन फिर इंश्योर करें कि कराची में, हैदराबाद में और इंटीरियर सिंध में लोगों को खाने पहुंचे, फिर किताबों में नहीं, अमली तौर पे पहुंचे। आप नहीं कर सकते। सिंध बहुत बड़ा सूबा है, कराची बहुत बड़ा शहर। सुन ले, बात सुन ले। आप लोगों को खामोश करते हैं, फिर मेरी बात भी सुन लिया करें। ये सियासत का वक्त नहीं है चांडियो साहब। इस वक्त आप कराची में लोगों को बंद करके अंदर भूख से नहीं मार सकते। आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है उनको सारे खाने पहुंचाने का। लेकिन हम फैसले को सपोर्ट किया है कि आप फुल लॉकडाउन, ओके गो फॉर फुल लॉकडाउन। लेकिन फिर आपने देखे वो कहते हैं 100 जूते और 100 प्याज। वो फिर हालत ना हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर आप कहें कि कोई हमें इस लॉकडाउन से निकाले। और यहाँ पे डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने बात की, गिलात को नैब से है शिकायत, आप हमसे कर रहे हैं। ये तो इस तरह जैसे किसी हलवाई से शिकायत हो, जाके आप अस्पताल में रिपोर्ट करें। अगर आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट पे आपका अगर एतमाद है, क्योंकि उधर से आजाद फैसले आ रहे हैं, ये कोई वो पुरानी सुप्रीम कोर्ट अल्लाह के फजल से नहीं है। नैब से शिकायत है, जाके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेके जाएं। आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? आप ये कह रहे हैं आपने कहा अल्लाह को जान देनी है फलाना। शहरयार अफरीदी साहब एक नडर आदमी है, उन्होंने एक बात की है और वो केस वहां पे चल रहा है। जमानत का मतलब केस खत्म नहीं होता। अगर अदालत से वो बरी होते हैं, उनको सलाम पेश करेंगे। किसी की कोई जाती दुश्मनी मुसद्दिक मलिक साहब नहीं है। और आखिरी बात ये है, ठीक है, मैं इसी पॉइंट पे आपको रोकती हूँ। वक्त खत्म हो गया है, वक्त हमारा खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब और सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। ज़रूर हमें फीडबैक कीजिएगा हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पे। अब होगी कल मुलाकात। खुदा हाफिज़।